मैंने इस पैगाम को 2-3 बार पढ़ा और ज़रूरी चीज़ें अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा ली। फिर कागज़ को जलाकर बाथरूम के फ्लैश में बहा दिया। एक बार फिर वही मुश्किल तरीन मरहला मेरे सामने था, यानी दिल्ली से छुट्टी लेकर उधमपुर जाना। बॉस के कहने पर मैं अपनी निगरानी करने वाले जासूस की जानिब से आधा मुतमईन हुआ था, आधा फिर से परेशान था। इस शख्स को डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस रामा मूर्ति की तरफ से या मिस्टर तिवाड़ी की तरफ से मेरे पीछे लगाया गया था। मैं किसी तरह छुट्टी लेकर दिल्ली से अगर बाहर जाता हूँ तो यकीनी बात कि ये शख्स मेरे ताक़ुब में पीछे पीछे आएगा। क्या बॉस के इशारे पर हमारा कोई एजेंट इसे अगवा कर लेगा या वो इसे मौत की नींद सुला देगा? इस मुश्किल का मेरे पास कोई हल नहीं था, मगर उधमपुर जाना भी बहुत ज़रूरी था। अगरचे पाकिस्तानी पायलटों का शुमार दुनिया के नंबर 1 और बेहतरीन हवाबाजों में होता है और वो दुश्मन के किसी भी हमले से निमटने के लिए हर तरह से चौकस रहते हैं। इसके बावजूद अमेरिका से इसराइल को जो जदीद तरीन थंडर हॉक हेलीकॉप्टर दिए और भारत के किसी खुफिया हेलीकॉप्टर से वो कहोटा पर जो तबाहकुन हमला करना चाहता था, इसमें ख़तरा था कि हमारे कहोटा एटमी बिजली घर को शदीद नुकसान पहुँचेगा। मुझे कहोटा प्लांट को बचाने के लिए जान की बाजी लगानी थी, जो मैंने पहले ही से लगा रखी थी, मगर इस मिशन के लिए जोश से ज़्यादा होश और बेहतरीन हिकमत अमली की ज़रूरत थी। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई कि उधमपुर जाने के लिए क्या बहाना बनाऊं। सुबह उठा तो रात के तफक्कुरात की वजह से सर दर्द कर रहा था। मैंने चाय के साथ सर दर्द दूर करने वाली गोली खाई और गुस्ल खाने में घुस गया। नाश्ता करने के बाद गाड़ी निकालकर दफ्तर की तरफ रवाना हुआ तो जहन एक ही बात सोच रहा था कि उधमपुर कैसे जाऊं। मैं दफ्तर वालों से ये बात पोशीदा रखना चाहता था कि मैं उधमपुर जम्मू जा रहा हूं। मेरा एक चचा दुर्गादास, जो पहले बम्बई में कपड़े का कारोबार करता था, अब नागपुर मुंतकिल हो गया था। पहले सोचा कि इसकी बीमारी का बहाना बनाकर नागपुर चला जाऊं और वहां से जम्मू पहुंच जाऊं, मगर इसमें बड़ा वक्त ज़ाया होता था। नागपुर भारत के वस्त में है। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिर इसी नतीजे पर पहुंचा कि मुझे फिर एक हार्ट अटैक से काम लेना होगा। मैंने शाम को सुजाता को साथ लिया और नई दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में चाय पीने आ गया। सुजाता मेरी तरफ से मुतमईन थी, क्योंकि मैंने इसे बता दिया था कि 1 साल बाद मैं इससे शादी कर लूँगा। हम कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। सुजाता ने बड़ी खूबसूरत रेशमी साड़ी पहन रखी थी। आज इसके जोड़े में मोतिये के सफ़ेद फूल भी लगे थे। वो चाय बना रही थी। रेस्टोरेंट की फ़िज़ा बड़ी पुरसुकून थी। मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और फिर सोचे समझे मंसूबे के तहत एकदम से सीने पर हाथ रखा और लंबे लंबे सांस लेने लगा। सुजाता ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है डियर? मैंने कोई जवाब न दिया और कुर्सी से नीचे लुढ़क गया। नीचे कालीन का फर्श था। मैंने आंखें बंद कर ली और जाहिर यह किया कि मैं बेहोश हो गया हूँ। सुजाता ने घबरा कर मेरा सर अपनी गोद में रखा और चिल्लाकर बोली, डॉक्टर को फ़ोन करो, डॉक्टर को फ़ोन करो। रेस्टोरेंट में कुछ लोग भाग कर मेरे करीब आए। फिर मुझे गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया। मैं जानबूझकर उखड़े उखड़े सांस ले रहा था ताकि मेरी ECG हो तो दिल की धड़कनों में फ़र्क पैदा हो जाए। मैं बेहोशी की आलम में भी अपने जिस्म को थोड़ी थोड़ी देर बाद हल्के हल्के झटके दे रहा था। मैंने ये खुद साख्ता बेहोशी अपने ऊपर रात गए तक तारी रखी। सुजाता के माता पिता चले गए, मगर सुजाता मेरे पास ही रही। दूसरे रोज़ मैंने ये जाहिर किया कि अब मैं खुद को सेहतमंद महसूस कर रहा हूँ। दफ्तर वालों को सुबह खबर मिली। 9 बजे सब लोग मेरी इयादत को आए। DG रामा मूर्ति और मिस्टर तिवाड़ी भी आए। मैंने वहीं ये बात इन्हें बता दी कि डॉक्टर इस बार मेरे लिए किसी सेहत अफजा मकाम पर 2-3 महीनों के लिए जाने को कह रहे हैं। DG रामा मूर्ति ने कहा, कैप्टन मेहता, तुम्हें पहली फुर्सत में किसी सेहत अफजा मुकाम पर चले जाना चाहिए। मैं अभी से तुम्हारे लिए 6 माह की रुख्सत मंजूर करता हूँ। मैंने कहा, सर मैं इतनी देर अपने दफ्तरी फ़राइज़ से बेताल्लुक़ नहीं रह सकता। मेरे लिए 2 माह की रुख्सत ही काफ़ी है। इस बार मैंने भारत का जो सेहत अफजा मकाम चुना वो शिमला था। सुजाता अपनी माता को लेकर मेरे साथ जाने पर मसर थी। मैं उसे कैसे अपने साथ ले जा सकता था? बड़ी मुश्किल से इन बलाओं को अपने से अलग किया और एक रोज़ हवाई जहाज़ में सवार होकर शिमले की जानिब रवाना हो गए। मेरी निगरानी करने वाला अगर मेरे पीछे लगा हुआ था तो मुझे इसकी ज़्यादा फिक्र नहीं थी। मुझे मालूम था कि हमारा कोई ना कोई एजेंट शिमला पहुंचते ही इसे अपने काबू में कर लेगा। अलबत्ता मैं इस चेहरे की तलाश में ज़रूर था। शिमले में पहाड़ी ढलान पर बने हुए एक पुरसुकून आला होटल के एक कमरे में ठहर गया।
صبح شام میں چھڑی لے کر پہاڑی سڑک پر آہستہ آہستہ سیر کرنے نکل جاتا۔ میرا مقصد اپنے پیچھے لگے ہوئے آدمی کو تلاش کرنا تھا۔ تیسرے روز میں نے ایک آدمی کو جو لمبی برساتی پہنے ہوئے تھا اپنے پیچھے آتے دیکھا۔ بہت جلدی میں نے معلوم کر لیا کہ یہی وہ آدمی ہے جو میرے پیچھے نگرانی کے لیے لگایا گیا ہے۔ جب تک یہ میرے پیچھے لگا تھا میں اپنے نئے مشن پر روانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اس لمحے کا انتظار کرنا تھا جب ہمارا ایجنٹ اسے غائب کر دیتا۔ ہمیں جب ایک دوسرے کی جانب سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر ضرور عمل کیا جائے گا۔ کہوٹا کو بچانے کا مشن کوئی معمولی مشن نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اپنا ایجنٹ میرے پیچھے لگے ہوئے آدمی کو بہت جلد اس طریقے سے ٹھکانے لگائے گا کہ پیچھے ہمارے ہیڈ آفس کو پہلے کی طرح سب ٹھیک ہے کی اطلاع ملتی رہے گی۔ چنانچہ مزید 2 دن جب گزرے تو میرا پس منظر صاف تھا، یعنی اب میرے پیچھے وہ برساتی والا پراسرار جاسوس نہیں لگا تھا۔ ہمارے ایجنٹ نے میرے اہم ترین کہوٹا مشن کے لیے راستہ صاف کر دیا تھا۔ اس کی مجھے کوئی اطلاع نہ دی گئی، لیکن جب تک مجھے آل کلیئر کا اشارہ نہ مل جاتا میں قدم آگے نہیں بڑھا سکتا تھا۔ پاکٹ سائز کا ٹرانسمیٹر میں اپنے ساتھ ہلایا تھا۔ چنانچہ اسی روز رات کو میں نے اپنے باس سے رابطہ قائم کیا تو ادھر سے باس نے جھنجھلا کر کہا، تم ابھی تک شملے میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ تمہاری نگرانی کرنے والا غائب کر دیا گیا ہے۔ تمہارے ہیڈ آفس کو سب ٹھیک ہے کی اطلاع ملتی رہے گی، تم فوراً اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ دوسرے دن میں نے پتلون اور جیکٹ پہنی، سیاہوں والا چمڑے کا تھیلا کاندھے سے لٹکایا اور ہوٹل والوں کو ڈلہوزی جانے کا کہہ کر ایئرپورٹ پر آ گیا۔ یہاں سے جہاز پکڑا اور اسی روز جموں توی پہنچ گیا۔ دوپہر کا کھانا میں نے ایک ریسٹورانٹ میں کھایا، پھر بس پکڑی اور اودم پور کی طرف چل پڑا۔ بس توی دریا کے دوسرے پل پر سے گزرنے کے بعد جموں سری نگر روڈ پر آ گئی۔ جموں وادی کی گجریاں فال سے اور ناشپتیوں کی ٹوکریاں سروں پر رکھے جموں شہر کی طرف جاتی نظر آئی۔ اوپر ایک جانب پہاڑوں کی بلندیوں پر واقع ماتا کے مندر کا کلش بھی نظر آ رہا تھا۔ سردیوں میں یہاں کی یاترا کرنے ہندوستان کے کونے کونے سے یاتری آتے ہیں۔ اب بس سری نگر کی سڑک پر جا رہی تھی، آگے اودم پور تھا۔ بس اودم پور رکی تو میں بھی دوسرے 3-4 مسافروں کے ساتھ اتر گیا۔ اودم پور سے آگے وادی کشمیر کا پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ اودم پور ایک اچھا خاصا شہر نما پہاڑی قصبہ تھا۔ ان دنوں یہاں کی آبادی زیادہ نہیں تھی، اب تو یہاں ایک بہت بڑی چھاؤنی بن گئی ہے۔ ان دنوں یہاں ابھی چھاؤنی نہیں بنی تھی۔ میں اودم پور کی آبادی میں داخل ہو گیا۔ اونچی نیچی پہاڑی سڑکوں کی دونوں جانب مکان بنے ہوئے تھے۔ مجھے جموں بورڈنگ ہاؤس کی تلاش تھی۔ ایک ڈوگرے سپاہی سے جموں بورڈنگ ہاؤس کا پتہ پوچھا اور آبادی کی جنوبی سرحد سے نکل کر ایک خوشنما وادی میں آ گیا۔ یہاں اخروٹ اور بادام کے اونچے اونچے درختوں کے سائے میں ایک ڈھلانی چھت والا بورڈنگ ہاؤس بنا ہوا تھا، جس کی پیشانی پر برآمدے کے اوپر انگریزی اور ہندی میں جموں بورڈنگ ہاؤس لکھا تھا۔ بورڈنگ ہاؤس کی ایک منزلہ عمارت بتا رہی تھی کہ اس میں 6-7 کمروں سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ ستمبر کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، اس لیے مسافر کم ہی نظر آ رہے تھے۔ بورڈنگ ہاؤس کے برآمدے کے سامنے ایک لان تھا، جس میں بیت کی کرسیاں اور میزیں ٹکڑیوں کی شکل میں پڑی تھی۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، موسم ٹھنڈا تھا۔ ایک میز کے گرد سکھ فیملی دھوپ میں بیٹھی چائے وغیرہ پی رہی تھی۔ برآمدے میں سے ایک ڈوگرا بیرا ہاتھ میں کانسی کی تھالی لیے گزر گئے۔ میں برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے کے چوبی فرش پر کونے میں رکھی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے ایک میز تھی اور اس کی دوسری جانب بھی بیت کی ایک کرسی پڑی تھی۔ میرا رخ برآمدے کی دوسری جانب تھا، جدھر غالباً بورڈنگ ہاؤس کا دروازہ تھا۔ اس دروازے پر پردہ گرا ہوا تھا۔ اندر سے کسی عورت کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ نوکروں کو شاید کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا اور میز پر ٹانگیں پھیلا کر مزے سے سگریٹ پینے لگے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بادام کے گنجان درختوں میں سے باداموں کی دھیمی دھیمی مہک آ رہی تھی۔ اتنے میں ایک نوجوان بیرا میرے پاس آ گیا اور بولا، صاحب کیا لاؤں، چائے یا کافی؟ میں نے اپنا سفری تھیلا کرسی کے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ میں نے سگریٹ کا کش لگا کر کہا، یہاں کمرہ مل جائے گا؟ بیرے نے جلدی سے کہا، مل جائے گا صاحب، آئیے میں آپ کو کمرہ دکھاتا ہوں، مگر پہلے آپ رانی جی سے بات کر لیں۔ میں نے پوچھا، رانی جی کون ہے؟ بیرے نے کہا، جی بورڈنگ ہاؤس رانی جی کا ہے، وہ ادھر سامنے والے کمرے پہ بیٹھی ہیں، آئیے میرے ساتھ رجسٹر میں نام پتہ درج کر لیں۔ میں نے تھیلا اٹھا کر کاندھے سے لٹکایا اور برآمدے کے کونے والی کمرے کا پردہ ہٹا کر بیری کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے ایک متناسب جسم والی عورت کو دیکھا کہ تنگ پتلوں اور گرم نسواری جیکٹ پہنی میز پر کوہنیاں ٹکائے رجسٹر میں کچھ لکھ رہی تھی۔ عمر 30-35 سال کے درمیان ہوگی۔ رنگ زردی مائل، بال گردن تک کٹے ہوئے تھے، ناک سیدھی نازک اور آگے سے ذرا اوپر اٹھی ہوئی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہا تھا۔
بحری نے جاتے ہی کہا کہ یہ صاحب کمرہ لینا چاہتے ہیں۔ عورت نے چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھوری تھی۔ ایک نظر مجھے بے نیازی سے دیکھا اور پھر رجسٹر پر اندراج کرنے لگی۔ صرف اتنا کہا، کتنے دنوں کے لیے کمرہ چاہیے؟ میں نے تھیلا کرسی پر رکھتے ہوئے کہا، جب تک اس وادی میں برف گرنا شروع نہیں ہو جاتی۔ عورت نے، جو یقیناً بورڈنگ ہاؤس کی مالک اندرانی تھی، میری طرف دیکھے بغیر میز پر سے ایک چھوٹا رجسٹر اٹھایا اور میری طرف بڑھا کر بولی، اس پر اپنا نام پتہ لکھ دیں۔ میں نے رجسٹر کھولا اور اس کے صفحے پر اپنا فرضی ہندوانہ نام اور امرتسر کا پتہ لکھ دیا۔ عورت نے مشینی انداز میں کہا، 100 روپیہ روز کرایہ ہوگا، کھانا پینا اس میں شامل ہے، 500 روپیہ ایڈوانس ہوں گے۔ پھر دراز میں سے چابی نکال کر بیرے کی طرف اچھال دی۔ انہیں کمرہ دکھا دو۔ بیرے نے چابی اٹھاتے ہوئے کہا، صاحب پیمنٹ کر دیں اور چل کر کمرہ دیکھ لیں۔ میں نے بٹوے میں سے 600 روپیہ نکال کر اندرانی کے سامنے رکھ دی اور انگریزی میں کہا، کیا آپ اپنے بورڈنگ ہاؤس میں آنے والوں سے کوئی بات نہیں کرتی؟ اس عورت نے اب بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے بغیر کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے مسٹر، آپ اپنے کمرے میں جائیں، رسید آپ کو وہیں مل جائے گی۔ لنچ ٹھیک 1 بجے ڈائننگ روم میں ہوتا ہے۔ میں نے شکریہ کہا اور بیرے کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں ہر شے کرینے سے لگی تھی، بستر بھی لگا ہوا تھا، باتھ روم ساتھ ہی تھا۔ میں نے بیرے کو جانے کا اشارہ کیا اور غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، بالوں میں کنگھی کی اور ٹائم دیکھا، لنچ میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ کر کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ مجھے سب سے پہلے بورڈنگ ہاؤس کی مالکہ کا نام دریافت کرنا تھا۔ میرے والا بیرا ادھر سے گزرا تو میں نے اشارے سے بلا کر پوچھا، کیوں مہاشا جی، تمہارے بورڈنگ ہاؤس کی مالکہ کا نام کیا ہے؟ بیرا بولا، صاحب جی، ہم سب انہیں رانی جی ہی کہتے ہیں، مگر ان کا اصلی نام اندرانی جی، ہمارا بڑا خیال رکھتی ہیں صاحب جی۔ میں نے بیرے کو 2 روپے ٹپ دیے، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اٹھا اور برآمدے کے فرش پر آہستہ آہستہ چلتا اندرانی کے کمرے کا پردہ ہٹا کر اندر دیکھا۔ اندرانی ایک چیک پر دستخط کر رہی تھی۔ ٹیلی فون اس کے بائیں جانب رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے میرا وہاں آنا ناگوار گزرا ہو۔ تلخ انداز میں پوچھا، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ میں نے ٹیلی فون کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مجھے ایک ضروری ٹیلی فون کرنا ہے میڈم۔ اندرانی نے ترش روئی سے دیکھا، رانی جی، مجھے ایک بہت ضروری کال کرنی ہے۔ میں نے کہا، میں اس کی زبانی اس کا نام سننا چاہتا تھا۔ میری ترکیب کارگر ثابت ہوئی۔ اس نے جلا کر کہا، میرا نام رانی نہیں اندرانی ہے اور ٹیلی فون خراب ہے، پوسٹ آفس سے جا کر فون کر لیں۔ چیک بک بند کر کے اس نے دراز میں رکھ دی اور دوسرے دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ میں نے کہا، آپ میرا نمبر لکھ لیں، خود ہی فون کر لیجئے گا۔ اس نے غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، آپ کا مطلب کیا ہے جناب؟ کیا آپ مجھ سے مذاق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے اطمینان کر لیا تھا کہ وہاں تیسرا کوئی شخص نہیں ہے۔ تب میں نے اپنا کوڈ نمبر بول دیا، یہ میرا فون نمبر ہے، لکھ لیجئے اندرانی جی۔ کوڈ نمبر سنتے ہی اس کا چہرہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ چہرے پر جو جھلاہٹ اور ترشی تھی وہ آنن فانن غائب ہو گئی۔ تیز قدم اٹھاتی واپس آ کر میز کے پیچھے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور فون کا ریسیور اٹھا کر کان کے ساتھ لگا دی۔ پھر اس نے مجھے اپنا کوڈ نمبر بول دیا۔ کوڈ نمبر اسی کا تھا۔ میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اندرانی نے ریسیور واپس ٹیلی فون پر رکھ دیا اور ایک رجسٹر کی ورق گردانی کرتے ہوئے آہستہ سے بولی، میں آج رات 12 بجے تمہارے کمرے میں آؤں گی، کمرے کی چٹخنی اندر سے بند نہ کرنا، اب تم جاؤ۔ میں خاموشی سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ کچھ دیر برآمدے میں بیٹھا رہا، پھر وادی میں چہل قدمی کرنے نکل گیا۔ چہل قدمی محض بہانہ تھا، اصل میں اودھم پور کے مغرب کی جانب اس پہاڑی سلسلے کو دیکھنا چاہتا تھا جہاں کسی پہاڑ کے اندر بھارتی حکومت نے اسرائیلی تھنڈر ہاک ہیلی کاپٹروں کا پورا اسکواڈرن وہاں چھپا رکھا تھا۔ بائیں جانب جدھر آزاد کشمیر کی سرحد شروع ہوتی تھی، ادھر اونچی نیچی پہاڑیوں کے پیچھے آزاد کشمیر کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ سیز فائر لائن بھی ان پہاڑیوں کے پار کسی جگہ پر تھی۔ ان پہاڑیوں تک ایک اونچا نیچا میدان چلا گیا تھا۔ اس میدان میں جنگلی گھاس اگی تھی، کہیں کہیں جوار کے کھیت بھی دھوپ میں لہلہا رہے تھے۔ دوپہر کا کھانا میں نے ڈائننگ روم کی بجائے اپنے کمرے میں ہی منگوا کر کھایا۔ اگرچہ بورڈنگ ہاؤس میں اس وقت 2-3 کنبے رہ رہے تھے، پھر بھی میں ان کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہتا تھا۔ شام تک میں اپنے کمرے میں سویا رہا۔ ٹرانسمیٹر میں نے آتے ہی ایک انتہائی خفیہ مگر انتہائی عام سی جگہ پر چھپا دیا تھا۔ یہ جگہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں چہل قدمی کے لیے باہر نکل گیا۔ اودھم پور کی بتیاں پہاڑی ڈھلانوں پر جگمگا رہی تھیں۔ میری نظریں اپنے آپ مغربی پہاڑیوں کی طرف اٹھ گئیں۔ ادھر مجھے کوئی روشنی نظر نہ آئی، حالانکہ ادھر اسرائیلی تھنڈر ہاک ہیلی کاپٹروں کا ہیلی پیڈ تھا، مگر وہاں ایک بھی وائرلیس کا اینٹینا نہیں لگا تھا۔ ریڈار سسٹم کو بھی انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا۔
میری اطلاع کے مطابق یہ ہیلی کاپٹر انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے حامل تھے اور وہ آج کے اوکس طیاروں سے بے حد ملتے جلتے تھے۔ ریڈار سسٹم ممکن ہے ان ہیلی کاپٹروں میں ہی لگا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر وادی میں سیر کرنے کے بعد میں نے اپنے کمرے میں آ کر کپڑے بدلے۔ رات سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میرے کمرے میں بجلی کا ہیٹر لگا ہوا تھا۔ کمرے کی فضا باہر کی نسبت گرم اور پرسکون تھی۔ کچھ دیر جموں ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہونے والے گانے اور خبریں سنتا رہا، پھر بستر پر لیٹ کر انگریزی جاسوسی ناول پڑھنے لگا۔ کمرے کی چٹخنی میں نے نہیں لگائی تھی۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی صرف میری کتاب پر ہی پڑ رہی تھی، باقی کمرے میں دھیمی روشنی پھیلی تھی۔ گھڑی میں نے تپائی پر اتار کر رکھ لی تھی۔ 11 بجے رات باہر مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ پہاڑی علاقوں میں سردی کی وجہ سے لوگ بہت جلد اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں۔ میرے کمرے کی کھڑکیاں بند تھی اور ان پر پردے گرے ہوئے تھے۔ ٹھیک 12 بجے میں نے کتاب بند کر کے تپائی پر رکھ دی اور سگریٹ سلگا کر بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری نگاہیں کمرے کے دروازے پر جمی تھی۔ پھر دروازہ آہستہ سے کھولا اور اندرانی اندر داخل ہوئی۔ اندر آتے ہی اس نے دروازے کو بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ وہ شب خوابی کے لباس میں تھی اور اوپر سے لداخی گاؤن پہن رکھا تھا۔ سر کے بال زرد رومال میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے قریب لے آئی۔ ٹیبل لیمپ کو اس نے تپائی پر سے پرے ہٹا دیا۔ جیب سے اپنی برانڈ کے سگریٹوں کا پیکٹ نکال کر سلگایا۔ پیکٹ تپائی پر رکھا اور میری طرف تھوڑی تھوڑی سکڑی ہوئی بھوری آنکھوں سے دیکھا اور بولی، رات کے کھانے میں تمہیں کون سی شے زیادہ پسند ہے؟ یہ بھی ہمارا ایک خاص طریقہ تھا۔ کسی اہم ترین اور نازک مشن پر جاتے ہوئے جب ہمارا کسی دوسرے ایجنٹ سے ملاپ ہوتا ہے تو ہم کوڈ ورڈ تو ایک دوسرے کو بتاتے ہی ہیں، لیکن مزید تسلی کے لیے ہم ایک دوسرے سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ رات کے کھانے پر تمہیں کون سی شے پسند ہے۔ جواب میں ہم کسی شے کا نام نہیں لیتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات کا کھانا کبھی نہیں کھاتا، میں رات کو ناشتہ کرتا ہوں۔ یہی ہمارا خاص پاس ورڈ اور شناختی جملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اندرانی نے مزید تسلی کے لیے مجھ سے رات کے کھانے کے بارے میں پوچھا تو میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں رات کا کھانا کبھی نہیں کھاتا، میں رات کو ناشتہ کرتا ہوں۔ اندرانی کی سکڑی بھوئیں آنکھیں نارمل ہو گئی۔ اس نے جیب سے ایک پاکٹ بک نکال کر کھولی۔ اس میں ایک سفید کاغذ طے کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کاغذ کو کھول کر اس نے میرے سامنے تپائی پر بچھا دیا۔ اس کاغذ پر الٹی ترچھی لکیروں سے ایک نقشہ بنا تھا۔ بیچ میں کہیں کہیں ننھے دائرے بنے ہوئے تھے۔ میں نے نقشے پر بنے ہوئے ننھے سے گول دائرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہیلی کاپٹروں کی تعداد کتنی ہے اور وہ کس جگہ پر رکھے ہوئے ہیں؟ اندرانی نے اس دائرے کے قریبی دائرے پر انگلی رکھ کر کہا، ہیلی کاپٹر اس پہاڑی کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ تعداد میں کل 6 ہیں، مگر کارکردگی میں 200 عام ہیلی کاپٹر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے اندرانی سے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی کوئی تھنڈر ہاک ہیلی کاپٹر دیکھا ہے؟ اس نے سگریٹ کی راکھ ایشٹرے میں آہستہ سے جھاڑی اور بولی، نہیں، وہاں کوئی چڑیا بھی پر نہیں مارتی۔ میں نے دوسرا سوال کیا کہ کیا اسرائیلی پائلٹ بھی وہیں رہتے ہیں اور کبھی کوئی پائلٹ شہر میں آیا ہے؟ اس کے جواب میں اندرانی کہنے لگی، میری اطلاع کے مطابق اس وقت وہاں صرف 2 اسرائیلی پائلٹ موجود ہیں، 2 انڈین پائلٹ اور 4 ایئر فورس کے ٹیکنیکل ایڈوائزر بھی ہیں۔ ان میں سے کسی کو اودھم پور شہر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پہاڑی ایئر بیس میں انتہائی رازداری اور خفیہ طریقے سے تیار ہوا ہے۔ عام لوگوں کو یہی بتایا گیا ہے کہ حکومت ان پہاڑوں میں زمرد کی کان کھودنا چاہتی ہے۔ بڑی بڑی مشینوں سے پہاڑ کے اندر اوپر سے نیچے تک بڑے بڑے گول سوراخ بنائے گئے۔ پہاڑی کے اندر ایسی سرنگیں تیار کی گئی کہ جن میں آکسیجن اور سردی گرمی کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ پھر ایک روز اچانک یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہاں سے زمرد نہیں نکلا اور حکومت نے اب اس جگہ کو اناج کے گوداموں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر کسی نے ادھر سے کسی آدمی کو شہر کی طرف اترتے نہیں دیکھا۔ پہاڑی کے ارد گرد خاردار تار لگا دی گئی ہے۔ تھانے دار نے لوگوں کو صرف اتنا ہی کہا ہے کہ یہ خاردار تار اناج کے ذخیرے کو چوروں سے بچانے کے لیے لگائی گئی۔ پہاڑی کے آس پاس فوج کا پہرا بھی بٹھا دیا گیا۔ کبھی کبھی یہاں لوگوں نے ہیلی کاپٹروں کو منڈلاتے دیکھا تو یہی سمجھی کہ گودام میں سے اناج کی بوریاں پہاڑی علاقوں میں ڈپلائے فوجی کمپنیوں کے مورچوں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ انڈین گورنمنٹ کے محکمہ ڈیفنس نے یہاں پہاڑیوں میں زبردست ایئر بیس قائم کر لیا ہے، جہاں سے ہیلی کاپٹر بالکل عمودی شکل میں اوپر کو اٹھتے اور پہاڑی کے دہانے سے باہر نکلتے ہی جھکولا کھا کر مغرب کی وادی کی طرف ہو جاتے ہیں۔ میں نے تحقیقات شروع کر دی۔ میری سراغ رسانی سے معلوم ہوا کہ حکومت نے پہاڑیوں کے اندر ایک خفیہ ہیلی پیڈ تیار کیا ہے۔ وہاں 10-12 ہیلی کاپٹروں کے رکھنے کی جگہ بھی ہے اور یہ سب کچھ جنگ کی صورت میں آزاد کشمیر پر اچانک ہوائی حملے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ 6 ماہ گزر گئے کہ ایک روز پہاڑیوں کی طرف سے ہیلی کاپٹروں کی گونج سنائی دی۔ دور ہونے کی وجہ سے مجھے یہاں سے کوئی ہیلی کاپٹر دکھائی نہ دیا۔
آواز سے لگتا تھا کہ ہیلی کاپٹر جدید قسم کے ہیں۔ یہ شور نہیں تھا، صرف ہلکی سی گونج تھی جو ایک پل کے لیے کان کے پردوں کو جیسے بند کر دیتی تھی۔ میں نے اپنے طور پر معاملے کی کھوج کی تو مجھے بتایا گیا کہ پہاڑی کے نیچے 4 اسرائیلی ہیلی کاپٹر چھپائے گئے ہیں۔ یہ یقیناً کسی اہم مشن کے لیے رکھے گئے تھے، کیونکہ بھارت اسرائیل کا دوست ملک ہے اور اسرائیل بھارت سے مل کر پاکستان کے وجود کو کاری ضرب لگانے کے در پہ۔ وہ پاکستان کو فوجی اعتبار سے ہر حالت میں کمزور دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان ممالک میں صرف پاکستان ہی ایسا ملک ہے جس کے لوگ جاں باز، سرفروش اور اسلام کے نام پر کٹ مرنے کو ہر لحظہ تیار رہتے ہیں۔ اسرائیل اربوں سے نمٹ سکتا ہے مگر پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کی ایٹمی توانائی کے پرامن پروگرام کو برباد کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو کمانڈو سیریز کا 5واں حصہ دہلی ایکشن؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کمانڈو کے 6ٹھے حصے قاتل سگار میں سنیے۔ کمانڈو کا اگلا حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔